बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम तमाम देखने वालों को, दुनिया भर के मुसलमानों को आज बरकतों रहमतों वाली रात बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला शब बरात की सदके फ़लस्तीन के मुसलमानों की और दुनिया भर के मुसलमानों की तमाम तर मुश्किलात आसान फरमाएँ, आमीन। ख़वातीन व हज़रात, मुल्क में ख़तों का बड़ा शोर है, चाहे वो अदलिया हो चाहे वो सियासत हो। बानी पीटीआई की जानिब से ख़तों किताबत का सिलसिला जारी है। एक माह के दौरान आर्मी चीफ को उन्होंने 3 ख़त लिख डाले हैं, जिस पर आज सिपा सालार ने वाज़े जवाब दे दिया। कहा किसी का कोई ख़त नहीं मिला, ख़त मिला भी तो नहीं पढ़ूंगा, बल्कि वज़ीर आज़म को भिजवा दिया जाएगा। मज़ीद कहा हुकूमत और फ़ौज एक पेज पर है, ख़त की बातें सिर्फ चालें हैं। ख़त किताबत का यह सिलसिला सियासत के मैदानों से लेकर इंसाफ की अदालतों तक ज़ोर और शोर से इस वक्त जारी है। इमरान खान की हिदायत पर उमर अयूब ने भी IMF के वफ़द को ख़त बशमूल डोजियर रिसाल कर दिया है, जिसके मतन के मुताबिक अपोजिशन लीडर ने IMF वफ़द से मिलने का इसरार किया और साथ ही साथ मौजूदा हुकूमत के खिलाफ ढेर सारी शिकायत का अंबार भी लगा दिया। लिखते हैं, इंतखाबात में हमारा मैंडेट चोरी हुआ, इलेक्शन कमीशन और हुकूमत ने हमारी जीती हुई सीटें कम की। डोजियर में मुबैना धांधली के सबूत शवाहिद भी रखे गए हैं और साथ ही गैर सरकारी तंजीम पतन की रिपोर्ट भी मुंसलिक की गई है। उमर अयूब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजा गया ख़त भी इस डोजियर में शामिल किया है। मजीद लिखा है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पर आलमी तंजीमें समेत मुताल्लिका स्टेक होल्डर्स तवज्जो दिलाई जाए उनकी, और ख़त को हुकूमती हलकों ने आड़े हाथों लिया और कहा कि PTI वाले एक बार फिर मुल्क की मईशत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। IMF को ख़त या डोजियर भेजने की क्या मंतक और हो सकती है। हनीफ अब्बासी तो यहाँ तक कह गए कि तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मन एजेंडे पर है और ये इनको कोई रोक नहीं सकता। लगता है ऐसे बानी PTI मुल्क को दिवालिया करना चाहते हैं, ये भी हनीफ साहब ने कहा। दूसरी जानिब हम जानते हैं पार्टी के अंदर मामला। शेर अफजल मरवत ने भी एक दर्द भरा पैगाम X पर जारी किया है। कहते हैं, हमेशा इमरान खान के साथ मुखलिस रहा हूँ, पार्टी में मौजूद चंद अनासिर मेरे खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ अमल रहते हैं, मगर मैं कप्तान का वफादार खिलाड़ी हूँ और रहूँगा। लेट्स सी, टाइम विल टेल। बात करें अदालती मामलात की तो चीफ जस्टिस याया आफरीदी के बाद कल IMF का वफ़द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ओहदेदारों से भी मुलाकात करने जा रहा है। देखना यह है क्या यह मुलाकात मामूल की होगी या जुडिशल सिस्टम पर मजीद सवालात जन्म लेंगे, क्योंकि चीफ जस्टिस से वफ़द की मुलाकात पर बहुत से मुबस्सरीन तनकीद कर रहे हैं। इसको मुल्क की अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार दिया जा रहा है। नूर आलम तो कहते हैं कहीं ये हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम की तरफ नजरें ना कर ले। खासतौर पर JUI की जानिब से बड़ा इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, शोर मचाया गया है। हम ये भी जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस में इख्तलाफात बहुत ऊपर तक जा चुके हैं, बहुत बढ़ रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की ट्रांसफ़र को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर्स के नोटिफिकेशन को कलअदम करार करने, जजेस के ट्रांसफ़र को अमल शफाफ, फ्री एंड फेयर बनाने की इस्तदा की गई है। कल रात जस्टिस आमिर फारूक और गुलहसन औरंगजेब के एजाज़ में इशाया रखा गया, मगर सीनियरिटी के मामले पर रिप्रेजेंटेशन भिजवाने वाले 5 जजेस इस तकरीब में शरीक न हुए। मतलब साफ जाहिर कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं, जो कि और बढ़ेंगे आने वाले वक्त में, क्योंकि सरफराज डोगर साहब आज एक्टिंग चीफ जस्टिस बन चुके हैं। ऑर्डर निकल गया है, कल वो हलफ उठाने जा रहे हैं और हम जानते हैं कि ये भी कहा जा रहा है कि कुछ दिनों के बाद वो परमानेंट चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन जाएंगे। लेट्स सी, ऐसे में मोहसिन अख्तर कियानी साहब और उनके साथी जजेस का रद्द अमल क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही डिफाइन करेगा आने वाले वक्त को कि अदलिया के मामलात किस तरफ जाएंगे, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो आईनी बेंच हो। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं PMLN से अली गौहर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आई एम ग्रेटफुल बलोच साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अहमद अवैस साहब, एडवोकेट फ्रॉम PTI, बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट अहमद साहब आपके कीमती वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। दोनों मेरे मेहमानों को बड़ी रात बहुत बहुत मुबारक हो। सवाल पहला बड़ा सिंपल है, मैं पूछना चाहूँगा ये सवाल पहले रूलिंग पार्टी से, बलोच साहब आपसे। आज हमारे सिपा सालार ने जो मौक़िफ़ रखा है, जिस तरह चीफ जस्टिस ने रखा सबके सामने, पहले तस्दीक की कि हाँ इमरान खान का लेटर मुझे मिला है, मैंने कमेटी को भिजवा दिया है सहाफ़ियों से गुफ्तगू में। आज आर्मी चीफ ने कह दिया कि ख़त मिला नहीं, मिला तो पढ़ूंगा नहीं, अपने वज़ीर आज़म को भिजवा दिया जाएगा। आप इस बयानिए को, इस नैरेटिव को, इस स्टेटमेंट को बलोच साहब कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बड़ी क्लियर बात है कि जो बानी PTI हैं और इनकी जो पार्टी है, ये मतलब है कि मैंडेट चुरा के पाकिस्तान के इक़्तिदार के ऊपर मुसल्लत हुई थी
اور جنرل ظہیر الاسلام اور جنرل پاشا کے نام پورا پاکستان جانتا ہے کہ انہوں نے کیا کردار ادا کیا تھا جس طرح سے اس غبارے میں ہوا بھری گئی تھی. اور ظاہر ہے کہ جب ان کو ایک آئینی طریقے کے ساتھ ہٹایا گیا اور جس طرح سے حکومت میں آ کر انہوں نے پاکستان کی معیشت کی اور سیاست کی تباہی کی اور پاکستان میں نفرت کی، تفریق کی اور معیشت کی تباہی کی جو سیاست انہوں نے کی ہے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے. اور آج بھی یہ وہی کر رہے ہیں. آرمی چیف کو ان کے خطوط لکھنا بالکل این آر او مانگنا ہے. این آر او چاہتے ہیں جو انہوں نے 9 مئی کو پاکستان کو آگ لگائی تھی اس کے اوپر یہ این آر او مانگتے ہیں. جو انہوں نے کرپشن کے بڑے بڑے ریکارڈ قائم کیے تھے اس کے اوپر یہ این آر او چاہتے ہیں. تو آرمی چیف نے بڑا اسٹیٹ فارورڈ جواب دیا ہے اور ان کا تو آج سے یہ موقف نہیں ہے. ان کا موقف تو جب سے وہ آرمی چیف بنے ہیں تب سے یہی ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. سیاسی پارٹیز نے اگر بات چیت کرنی ہے تو آپس میں بیٹھ کے کرے. تو یہی جواب ان کا آج کا ہے, کوئی نیا جواب بھی نہیں ہے ان کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر کہ اگر ان کو وہ اقتدار چور دروازے سے نہ ملے تو پھر یہ ہر حربہ استعمال کرتے ہیں. حکومتوں کو بلیک میل کرنے کا حربہ, پریشرائز کرنے کا حربہ, لاک ڈاؤنز لگانے کا حربہ, کے پی کے وسائل لے کر اسلام آباد کے اوپر حملہ کرنے کا منصوبہ. تو یہ ساری وہی چیزیں ہیں. لیکن اب ریاست اور حکومت کم از کم اس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ان کی پالیسیز بڑی کلیئر ہے کہ پاکستان کے امن کے ساتھ وہ کسی بھی اس طرح کی مطلب ہے جو عادات ہیں جس سے پاکستان میں انتشار پھیلے اس کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی. البتہ مذاکرات کے دروازے کھلے, وہ تو شہباز شریف صاحب بھی کہہ چکے ہیں, ان کے مذاکرات چل بھی رہے تھے, لیکن ان مذاکرات کے ذریعے چونکہ انہیں این آر او ملنا جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا تھا, لہذا خود ہی بھاگے این آر او اس لیے آئے کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کرے اور خود ہی مذاکرات چھوڑ کے قبل از وقت ہی چلے گئے کیونکہ ان کی کوئی امید بر نہیں آ رہی تھی. ویسے تو میں سمجھتا ہوں بلوچ صاحب اس کی کیا وجہ ہوگی کہ پی ٹی آئی جب چیف جسٹس کو خط لکھتی ہے تو پراپر ڈوزیئر کے ساتھ 350 پیج ان تک ہارڈ کاپی پہنچ جاتی ہے, پر جب آرمی چیف کو خط لکھتی ہے تو وہ اوپن خط ہونے کے باوجود آرمی چیف تک نہیں پہنچ پاتی؟ دیکھیں میں تو اس میکنزم کو نہیں جانتا کہ خط کس طرح ان کو آرمی چیف کو پہنچے گا. میں نے تو کبھی لکھا نہیں, نہ میرا خیال ہے کہ میری پارٹی کی طرف سے کوئی ماضی قریب میں لکھا گیا ہے. تو اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ اویس صاحب کو مشورہ دے دیں کہ خط کس طرح پہنچے گا. میرا خیال ہے کہ انہوں نے خط میرے خیال ہے لکھتے بعد میں ہیں اور میڈیا والوں کو یہ پہلے دیتے ہیں, اور اس کے اوپر انہوں نے بھی میڈیا کے اوپر ہی یہ سوال جواب کرتے ہیں کہ ہم نے خط میں یہ لکھا ہے, اور اسی طرح سے میڈیا سے ہی آرمی چیف صاحب نے بھی جواب بھیج دیا ہے اپنے ذرائع کے ذریعے کہ بھائی ہم ان کے ساتھ کوئی, ظاہر ہے وہ کیوں کرے بات, یہ سیاسی باتیں کرتے ہیں ان کے ساتھ. آرمی چیف کا کام تو نہیں ہے مطلب سیاست میں مداخلت کا, اور انہوں نے اپنا موقف دے دیا ہے کہ بھائی ہم آپ کا خطوط, البتہ آپ کا خط اگر ہم تک پہنچا بھی تو ہم پرائم منسٹر کو بھیجیں گے. ظاہر ہے سیاسی معاملات کو وزیر اعظم یہ پولیٹیکل پارٹیز ہی دیکھ رہی ہیں نا, چاہے وہ حزب اختلاف کی ہوں یا حزب اقتدار کی ہوں. رائٹ سر. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطوط جس طرح سے ججوں کے خطوط آتے ہیں, جس طرح سے یہ ایک پلاننگ کے ساتھ ایک نیکسس بنا ہوا ہے جو ملک میں انارکی پھیلاتا ہے. آہستہ آہستہ یہ دم توڑ رہا ہے. اب ان کی روٹس کافی کمزور ہو چکی ہیں, لیکن وہ جاتے جاتے بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے. کوئی نہ کوئی شگوفہ کبھی عدالتوں کے ذریعے خطوط کا, کبھی ان کے ذریعے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ذریعے خطوط کی, وہ شرارتیں چلتی رہتی ہیں ملک کے ساتھ. آپ نے لیکن اللہ کے خطوط فضل کا و اتنا کرم سے ذکر کیا ہے کہ احمد اویس صاحب کے دماغ میں خط کے اوپر ایک بہت خوبصورت سا شعر آ رہا ہے جو وہ سنائیں گے, ابھی مجھے پوری امید ہے اس بات کی. لیکن احمد صاحب بڑا ایک سوال میرا آپ سے سمپل ہے, چیف جسٹس کو ہارڈ کاپی مل جاتی ہے, آرمی چیف کو ہارڈ کاپی کیوں نہیں ملتی ہے؟ اور انہوں نے جو پیغام دیا ہے کہ خط ملا بھی تو نہیں پڑھوں گا, پرائم منسٹر کو بھجوا دوں گا, اس جواب کو آپ کیسے دیکھتے ہیں احمد اویس صاحب؟ جی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس سے پہلے کہ جواب دوں میں ایک شعر تو سنا ہی دوں آپ جی کو جی جی جی. کہ قاصد کے آتے آتے خط ایک اور لکھ رکھوں, میں جانتا ہوں کیا وہ لکھیں گے جواب میں. اوکے اوکے, اب جواب دے میرے سوال کا. کہ ابھی بلوچ صاحب نے بات کی, اپنی پارٹی کی نمائندگی کی, اور آج اصولی باتیں انہوں نے ٹھیک کی, لیکن گراؤنڈ ریالٹی سے وہ بہت دور ہو گئے. اور وہ دور ایسے ہو گئے کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ جی آرمی چیف کا کام تو ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہ لے, اور انہوں نے نہیں لیا. یہ بات تو درست کی انہوں نے کہ کانسٹیٹیوشن الاؤ نہیں کرتا, بالکل الاؤ نہیں کرتا کہ وہ فوج کا کوئی آفیسر جو ہے وہ پالیٹکس میں انڈلج ہو, کیونکہ جب وہ اوتھ لیتے ہیں
اس میں بڑا واضح ایک سینٹنس ہے, وہ پڑھا جاتا ہے, وہ اوتھ میں باقاعدہ کنٹینٹس میں ہے کہ آئی shall not indulge myself in politics. اس کے باوجود فوج نے جتنا حصہ لیا حالات کے پیش نظر وہ ایک الگ ایشو ہے. اسٹیبلشمنٹ نے جو پاکستان کے اس پورے انتخابات سے پہلے کی صورتحال پی ڈی ایم کی حکومت کے آنے کے بعد سے, اور سپریم کورٹ کو بالکل نکارا اور فیل کر دیا کہ وہ آئین کی پاسداری کرتے ہوئے وقت کے اوپر 90 ڈیز میں الیکشن کروا دیں, نہیں ہونے دیا گیا. کس نے نہیں ہونے دیا گیا؟ کیا یہ مجال تھی یہ شہباز شریف وغیرہ کی کہ ایسا نہ کرتے؟ دیکھیے جو حقیقت ہے وہ حقیقت کو سامنے رکھیں. ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دیکھیے فوج وہ ادارہ ہے کہ جس کو آج بھی اور ہمیشہ پاکستانی قوم ہیرو کی نظر سے دیکھتی ہے. کریکٹ. اور اس کے بہت ساری وجوہات ہیں. انڈیا اتنا بڑا دشمن ہمارا بیٹھا ہوا ہے, کسی وقت بھی ہم پہ حملے کی تیاری کے اوپر ہوتا ہے. ہم نے اسی وجہ سے کہ اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے اس غریب قوم نے بجٹ پورا کیا کہ بھئی بہت خوبصورت مشاق اور اپ ٹو ڈیٹ جو ہے وہ آرم فورسز جو ہے ہماری تیار ہوں جو لڑنے کے لیے. اور ماشاءاللہ ہماری پرفارمنس جو ہے جنگ کے اندر انڈیا کے مقابلے میں بہت اچھی بھی رہی. وہ الگ بات ہے جو واقعہ اس پاکستان میں ہوا. لیکن میں آپ کو یہ بات آنا چاہتا ہوں کہ اس ہیرو کے جو امیج کو ڈسٹارٹ نہ ہونے دیں. مجھے دکھ ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے, بہت دکھ وجہ سے دکھ ہوتا ہے کہ ابھی دیکھیے آپ ابھی انہوں نے کہا کہ جی خط آیا, مجھے خط نہیں ملا, اگر ملا تو میں جو ہے پرائم منسٹر کو بھیج دوں گا. یہ ایک بہت بڑی ایروگنس کو شو کر رہا ہے. اگر خط جو ہے ایکس پرائم منسٹر نے لکھا تو اس نے کوئی وہاں پہ کوئی اپنے ذاتی معاملات تو نہیں لکھے ہوں گے. اس نے یہ تو نہیں لکھا ہوگا کہ مجھے کھانا اچھا نہیں مل رہا یا مجھے جی وہاں پہ مونسون کی گرمی میں مجھے واٹر کولر دے دیا کہ اور زیادہ گرمی لگے. انہوں نے یہ تو نہیں لکھا. پر سر ہارڈ کاپی تو پہنچائی ہے نا سر. جی وہ میں بات یہی کر رہا ہوں نا کہ وہ تو جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پہنچا یا نہیں پہنچا یہ تو بات الگ ہے. سوال تو یہ ہے کہ خط جو ہے وہ پہنچا تو یقیناً ہوگا. جب وہاں چلا گیا چیف جسٹس پاکستان کے پاس تو خط وہاں پہ گیا. سر مجھے اجازت دیں کہ اگر نہیں بھی گیا جی سر سنیے اگر نہیں بھی گیا جی سر تو اتنا جواب کافی تھا کہ بھی ابھی مجھ تک پہنچا نہیں, آئے گا تو دیکھ لیں گے. بھئی دیکھنے میں کیا, آپ کس پرائم منسٹر کی بات کرتے ہیں؟ وہ جو آپ کی مخلوق ہے. بالکل ٹھیک سر. آپ اس پرائم منسٹر کو یہ خط بھیجیں گے وہ آپ کو مشورہ دے گا, یہ بتائے گا کیا بتائے گا. علامی سر شیلا رضا صاحبہ ویٹ کر رہی ہیں. سر مجھے اجازت دینا, شیلا صاحبہ ویٹ کر رہی ہیں, میں ان کو زیادہ انتظار نہیں کروا سکتا. شیلا صاحبہ شکریہ آپ کی قیمتی وقت کے لیے. میڈم جزاک اللہ خیر, آپ کو بڑی رات مبارک ہو. شیلا صاحبہ جو آج ہمارے سپاہ سالار نے عمران خان کے 3 خطوں کے بعد آج سٹیٹمنٹ دیا کہ مجھے خط نہیں ملا, ملتا تو پڑھتا بھی نہیں, پرائم منسٹر کو بھیج دیتا. آپ اس سٹیٹمنٹ کو کیسے دیکھتی ہیں میڈم؟ مجھے تو یہ اسٹیٹمنٹ بہت اچھا لگا, اس لیے کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے ایک بات کی تھی کہ اب ان سب کو اے پولیٹیکل ہو جانا چاہیے اور وہ اے پولیٹیکل ہو رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. اور باقی ہمیں وقت پہ چھوڑنا چاہیے کہ وہ کن کن معاملات سے بھی اے پولیٹیکل ہو جائیں گے. باقی جو بات ہے ان کو مانی پی ٹی آئی کو یہ سمجھنا چاہیے. اور میں نے جو تھوڑی بات آپ کی جو مجھ سے پہلے بات کر رہے تھے ان کی بھی سنی. ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے آپ کو پولیٹیکل فگر کہتے ہیں تو ان کو پولیٹیکل پارٹیز ہی سے بات کرنی ہوگی. لیکن کیونکہ ان کا وجود پہ یہی سوال آتا ہے پارٹی کے کہ ظہیر الاسلام صاحب نے کہا کہ ہم انہیں 3rd آپشن کے طور پر لے کر آئے, اور مشرف نے لکھا کہ ہمارا ان کا جھگڑا یہ تھا کہ ہم سے یہ 100 سیٹیں مانگ رہے تھے اور ہم 36 دینا چاہتے تھے. تو یہ اس طرح سے گورنمنٹ میں آ جانا کہ ہر بل کے وقت مدد لینا, تو یہ ابھی تک اسی میں ہے. یہ پہلے اب آپ نے کہا کہ ایروگینٹ اسٹائل اپنایا ہے انہوں نے, ایروگینسی شو کی ہے, تو وہ کیا تھا جب ہم اپنا مطلب نہ پورا ہونے پہ جو ہے وہ ڈرٹی ہیوی کہتے ہیں,
جب ہم جو ہے وہ نیوٹرل کو جانور کہتے ہیں، جب ہم اپنی بات نہ سننے پہ یہ والے الفاظ کہہ رہے تھے، تو اب اگر وہ جو ہے سمجھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل فورسز کو آپس میں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، تو کیا ہے، انہوں نے پہلے بھی ہر دفعہ ایک ان کے نیشنل اسمبلی کے اوپر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل اسٹیپ لے کر اس کو جو ہے ان کی حکومت کو ڈیزالو کیا گیا تھا، انہوں نے باقی اسمبلیاں کیوں تو نہیں؟ کیا جواز تھا سوائے اس کے کہ اس میں یہ آپ کے پاس جواز تھا کہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ توڑ سکتا ہے؟ تو بھائی وزیر اعلیٰ تو کہہ رہا تھا کہ 99.9 لوگ خلاف ہے، تو وزیر اعلیٰ کا الیکٹورل کالج اس کے خلاف تھا، لیکن اس کو جو ہے توڑوایا گیا، الیکٹورل کالج نہیں چاہ رہا تھا۔ تو اب آپ نے اپنے حساب سے کھیلیں تو سیاست جو ہے وہ اس طرح نہیں چلتی ہے۔ اور آپ نے ایک کمیٹی بنائی، اس سے پہلے بھی آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں مجھے پولیٹیکل پارٹیز سے نہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، آپ کو پوچھا نہیں گیا، تو پھر آپ نے ایک کمیٹی بنائی، پھر کہا میں نے کمیٹی بنا دی ہے، وہ کمیٹی اچھی خاصی آگے بڑھ رہی، اس کو پھر آپ نے جو ہے وہ ختم کر دیا اور خط بازی شروع کر دی۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ پولیٹیکل جو قوتیں ہیں انہی سے بات کریں اور انہی سے راستہ نکلے گا، راستہ جمہوری قوتوں سے ہی نکلے گا، شیلا صاحبہ کہہ رہی ہیں۔ رائٹ شیلا صاحبہ، ایک بریک ہے، مجھے کہا جا رہا ہے ویورز ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کے کہ جو ڈوزیئر بھجوایا گیا ہے آئی ایم ایف کو، پی ٹی آئی نے ماضی میں جتنی بار آئی ایم ایف کو خط لکھا ہے ان کے اوپر اتنی تنقید ہوئی ہے، ناقدین اور اس دفعہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ایک بار پھر انہوں نے ثبوت دے دیا ہے کہ وہ ملک دشمن عناصر کے ساتھ ہیں۔ تفصیلاً گفتگو آفٹر دس بریک۔ ویلکم بیک۔ پچھلی بار جب پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کو خط لکھا تھا اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ یہ ملک دشمن عناصر کے ساتھ ہیں، یہ نہیں چاہتے معیشت اپنے پیروں پہ کھڑے ہوں، یا پاکستان دشمنی ہے۔ آج بھی یہی کہا جا رہا ہے کیونکہ پی ٹی آئی نے ایک 350 صفحات پر مشتمل ڈوزیئر آئی ایم ایف کو بھیجا ہے۔ نہ صرف وہ ڈوزیئر جو خط چیف جسٹس کو بھیجا تھا وہ بھی لگا دیا ہے، بہت سارے شواہد بھی لکھے ہیں، پتن کی رپورٹ بھی لگا دی ہے۔ علی گور بلوچ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ سر آئی ایم ایف ان ساری باتوں سے نا واقف ہوگا جو عمران خان نے ان کو خط میں لکھی ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایم ایف اس خط کو امپورٹنس دے گا اور اس پہ کوئی ریاکشن دے گا؟ علی گور بلوچ صاحب۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نہ تو کوئی تعجب والی بات ہے اور نہ کوئی نئی بات ہے۔ انہوں نے پہلے بھی خطوط لکھے جب آئی ایم ایف، جبکہ ہمارا ملک سنگین ایک بحرانی کیفیت سے گزر رہا تھا، اب تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ٹیک آف کر چکے ہیں۔ تو اس وقت کے جب یہ حکومت چھوڑ کے گئے تھے اور پاکستان کی معیشت کا جو ہے وہ دیوالیہ نکال کے گئے تھے اور آئی ایم ایف کو خطوط لکھ رہے تھے کہ بھائی آپ پاکستان کو قرضہ نہ دیں، یہ ان کی روش ہے۔ دیکھیں انہوں نے جب بھی آؤٹ آف کنٹری کو کمپین چلائی ہے تو وہ پولیٹیکل پارٹیز کے خلاف نہیں چلائی، بلکہ وہ کمپین انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف چلائی ہے۔ جس طرح سے اگر باہر لابنگ کی تو یہ کہ پاکستان میں بنیادی حقوق کا یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، جس طرح سے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے، پھر اس وقت جو ان کی صوبائی حکومتیں تھیں ان کے صوبائی وزراء سے انہوں نے فنانس جو منسٹر تھے ان سے خطوط لکھوائے اور خود بھی لکھے اور ان کو یہی کہا کہ پاکستان کو قرضہ نہ دے۔ بھائی جب آپ کی حکومت تھی تو آپ نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے تھے، کیا اس وقت ہم اپوزیشن میں تھے؟ ہم نے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے تھے؟ بھائی یہ اقتدار کے لیے اتنا اندھا ہو جانا کہ آپ آئی ایم ایف کو خطوط بھی لکھیں، پاکستان کے خلاف زہر بھی اگلیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پاکستان کے اداروں کے خلاف ڈیجیٹل دہشت گردی، جس میں کہ پاکستان کے شہداء کا تمسخر اڑانا، پاکستان کے اداروں کے اوپر جو ہے بین الاقوامی لیول پہ ٹرولنگ کروانا۔ ظاہر ہے پاکستان کی عوام میں جس طرح سے ہمارے ٹی وی اینکر، جس طرح سے سیاستدان، جس طرح سے خواتین خاص طور پر جو ہماری میڈیا کے اوپر الیکٹرانک میڈیا پہ جو جرنلسٹ ہیں ان کے خلاف ٹرولنگ کرنا اور کیا کیا بےہودہ گفتگو اور کس طرح سے یہ چلتے ہیں اور کام کرتے ہیں، تو وہ کس سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اور خاص طور پر یہ خطوط یہ بھی تو دکھاتے نا کہ 9 مئی کو جو انہوں نے پاکستان کے حلیہ بگاڑا، اور 9 مئی کو جس طرح سے اس طرح تو پاکستان کے بدترین مخالف دشمن دہشت گردوں نے بھی اس طرح سے حملے نہیں کیے تھے ٹارگیٹڈ اداروں کے اوپر اور تنصیبات کے اوپر جس طرح سے انہوں نے اٹیک کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دور حاضر کا وہ فتنہ ہے جس کا کلا کما کرنا ضروری ہے،
اور ان کے اوپر قانون اور آئین کی گرفت ضروری ہے. یہ پاکستان کی ایک طرف پاکستان کی اب جو معیشت سنبھل رہی ہے وہ ان سے ہضم نہیں ہو رہی. اور خاص طور پر آپ نے پتن رپورٹ کا ذکر کیا ہے, تو ان کے دور میں بھی ایک پتن رپورٹ آئی تھی. کیا یہ اس پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ تو مقصد یہ ہے کہ اگر 2013 کے الیکشن ہو تو وہ ان کو دھاندلی زدہ کہتے ہیں, 18 کے الیکشن کو ٹھیک کہتے ہیں, 24 کے الیکشن کو دھاندلی زدہ کہتے ہیں. ایک طرف ان کی حکومت کے پی کے میں بن جائے تو وہاں پر دھاندلی نہیں ہوئی, اور جہاں پر ان کی حکومت نہ بنے وہاں پر دھاندلی ہو گئی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ اب پاکستان کی دشمنی میں اس روش پہ چل پڑے ہیں, اس طرف چل پڑے ہیں. اور ان کے لوگوں نے جو کہا ہے کہ خان ہے تو پاکستان ہے اور خان نہیں تو پاکستان نہیں, یہ کن لوگوں نے کہا ہے؟ انہی کے لوگوں نے کہا ہے نا, یہ بات کی ہے. اور آپ نے بھی سنا ہے, آج بھی وہ لوگ اسمبلیوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ ان کی محبت یا ان کی جو دشمنی ہے, اس کا فیصلہ تو پاکستان کے عوام اور لوگ اور جرنلسٹ اور وہ سارے سمجھ رہے ہیں, وہ خود بہتر جانتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. لیکن یہ ساری چیزیں لوگوں کو نظر آ رہی ہیں. ان سے یہ اس طرح بالکل وہ مطلب ہے کہ یہ کنارہ کشی نہیں کر سکتے. آپ سیاست کریں, آپ احتجاج کریں پرامن, لیکن آپ دہشت گردی نہ کریں, آپ پاکستان کے خلاف ٹرولنگ نہ کریں. اور میں نہیں سمجھتا کہ آئی ایم ایف نے اس وقت ان پر کان نہیں دھرے تھے تو آج کیسے کان دھرے, وہ جانتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. رائٹ بلوچ صاحب. شیلا صاحبہ, ویسے جو پی ٹی آئی نے ڈوزیئر بھیجا ہے, میں سمجھتا ہوں آئی ایم ایف کو پہلے سے سب کچھ معلوم ہوگا جو انہوں نے لکھا ہے, لیکن پھر بھی شاید ان کو ضرورت محسوس ہوئی کہ ان کو پھر سے بتایا جائے. ڈو یو تھنک کوئی ریاکشن, کوئی امپیکٹ آئے گا شیلا صاحبہ؟ سب سے پہلے تو میں کنڈیم کروں گی جس طرح سے یہ ڈوزیئر بھیجا گیا ہے, تو یہ بہت ہی غلط بات ہے. دوسری بات جو ہے, میں ایک انڈورس کروں گی کہ اس سے پہلے جو انہوں نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف سے اگر معاہدہ ہو جائے گا تو صوبے میں ہماری حکومت ہے, ہم اس پر عمل نہیں کریں. لیکن اب ان کے تو عزائم پہ بات کر لی گور بلوچ نے, لیکن بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کو نہیں پتا کہ کون ہے جو انہوں نے حکومت ہوتے ہوئے انہوں نے جو ہے وزیر اعظم سے ان کی حکومت کی, اور انہوں نے معاہدہ کیا, اور یہ بھول گئے کہ صرف اپنے. شیلا صاحبہ, آئی ایم سوری, آئی کانٹ ہیئر یو کلیئرلی, مجھے آپ کی آواز صحیح سے نہیں آ رہی. دوبارہ کنیکٹ کر رہے ہیں, ہم دوبارہ کنیکٹ کر رہے ہیں آپ کی لائن کو, پلیز اسٹے ود اس. احمد اویس صاحب, بڑی تنقید ہو رہی ہے, دوبارہ آپ لوگوں نے وہی کیا. پہلی بار بھی جب آپ نے کیا تھا تو آپ کو اتنا سننا پڑا تھا, دوبارہ وہی کام کیا ہے. سب کہیں گے یہ قوم کے ساتھ غداری ہے, یہ ملک کے ساتھ غداری ہے, آرٹیکل 6 لگنا چاہیے, بہت ساری باتیں ہو جائیں گی. آپ کس طرح دفاع کریں گے اس سٹیپ کا اس دفعہ؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو غداری کی بات کرتے ہیں تو پہلے میں وہ بتا دوں کہ غداری کیسے ہوا کرتی ہے. یہاں پر تو جو ڈوزیئر دیا گیا یہ بنا کے ایک جو ان کو بھیجا آئی ایم ایف کو, وہ یہ تو نہیں لکھا اس میں کہ ان کو دینا کچھ, اس میں لکھا کہ پاکستان میں یہ غیر نمائندہ حکومت جو فارم 47 کی پیداوار ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے بلبوتے کے اوپر مارز وجود میں آئی ہے, اس کا خالق وہ ہو. سر احمد صاحب, آپ بہت بڑے محترم ہیں سر, آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ ان کو کچھ نہ دیں, پر آپ نے یہ ضرور کہا کہ جن کو آپ دے رہے ہیں وہ جھوٹی حکومت ہے, فارم 47 کی حکومت ہے. سنیے نا, کہ دیکھیے حق تو پاکستانی قوم کا نا, اسٹیٹ آف پاکستان کا جو حق ہے وہ عوام کے ذریعے ہے نا. پاکستان کے آئین کا پریامبل کیا کہتا ہے کہ sovereignty lies with Allah to be exercised by the people of Pakistan through its chosen representatives. وہ chosen representative کہاں ہیں؟ یہ آج اگر ہیں تو یہ ابھی اعلان کریں, گوہر صاحب سے کہیں, ذرا سی جرت دکھائیں اور کہہ دیں کہ ہاں ہم الیکشن آڈٹ کرواتے ہیں. کسی میں جرت ہے آج؟ کسی میں نہیں ہے. اس لیے یہ جو کچھ ہوا ہے ان کو سب کو معلوم ہے, اور کروانے والوں کو بھی پتا ہے اور کرنے والوں کو. لیکن احمد صاحب, پچھلی بار بھی خط لکھا تھا, آئی ایم ایف نے کوئی ریاکشن نہیں دیا تھا, کوئی کچھ انہوں نے کام نہیں کیا تھا. اس دفعہ خط لکھا ہے تو آپ کیا لگتا ہے آئی ایم ایف کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں جی, وہ میرے خیال میں وہ خود بھی کریں گے. آئی ایم ایف والے جو ہیں, دیکھیے جنہوں نے پیسہ دینا ہوتا ہے وہ کنڈیشنلٹیز تو اپنی ہمیشہ کرتے ہیں, اور اپنی ایک تھوڑی سی, میں آپ کو وقت نہیں ہے, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, بتائیں. جس کو ملک غداری کہتے ہیں نا, وہ میں آپ کو بتاؤں. ملک غداری یہ تھی کہ جس وقت یہ 1990 کے اندر پیپل پارٹی کی حکومت کو ہٹایا گیا غلام اسحاق خان نے, تو پیپل پارٹی کی ہائی کمانڈ جو ہے, یہ شالا صاحب بھی صاحبہ سن لیں,
پیپل پارٹی کی ہائی کمانڈ جو ہے وہ پاکستان کے نیوکلیر کیپیبلٹی کا تمام بلو پرنٹ لے کر وہ جا کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا, اور اس کی بنیاد پہ 9th امینڈمنٹ وہ جو پریس لیس امینڈمنٹ کا بل پاس ہوا آپ کو پتا ہے, اور اس بنیاد پہ پاکستان کی اکنامک اور ملٹری سینکشن لگا دی گئی پاکستان کے اوپر. یہ ملک دشمنی ہے, یہ مستند ہے. اور دوسری ملک دشمنی سن لیجئے, جب یہ میمو گیٹ کیس ہوا تھا, حسین حقانی نے باقاعدہ طور پہ اپروچ کیا تھا ٹو ان کا ایڈمرل کے اور ٹو دی پریزیڈنٹ, امریکن پریزیڈنٹ کو, کہ وہ مداخلت کر کے رکوائیں پاکستان کی فوج کو, روکے کہ یہاں کو نہ کریں. یہ مداخلت تھی. اور نمبر 3 سنیے جی, نمبر 3 یہ تھا کہ جس وقت یہ بھٹو صاحب یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ہے تو پاکستان ہے جی, یہ تو ایک سٹیٹمنٹ ہے نا, یہ ریکارڈڈ ہسٹری ہے, آپ کے پاس بھی ریکارڈ ہوگا ہر جگہ پر, کہ منٹو پارک میں, اقبال پارک میں, لاہور کے جہاں پہ مینار پاکستان ہے وہاں جلسہ کیا بھٹو صاحب نے, اور جلسے میں کہا 80 سیٹیں لے کر, جبکہ مجیب الرحمان کی 160 سیٹیں تھیں, کہ جو ڈھاکہ جائے گا ٹانگیں توڑ دوں گا, اور ساتھ مینار پاکستان کی طرف انگلی اٹھا کے اشارہ کر کے کہنے لگے ہم ہیں تو یہ مینار پاکستان ہے, ہم نہیں ہوں گے تو یہ یادگار پاکستان. پوائنٹ ٹیکن. لیٹ شیلا صاحبہ ریسپونس. سر مجھے بریک پہ بھی جانا ہے, میں چاہ رہا ہوں پہلے ان کا ریسپونس لے لوں, لیکن آپ کے تینوں پوائنٹس آ گئے احمد اویس صاحب. شیلا صاحبہ پلیز اپنی بات کنٹینیو کیجیے, اور ریسپونڈ کرنا چاہیے تو ریسپونڈ کیجیے. کہ انہیں ہسٹری پہ بھی گرفت نہیں ہے اور سیاست کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو آئی ایم ایف کی بات کرتی ہوں. کیا آئی ایم ایف کو نہیں معلوم بحیثیت وزیر اعظم پاکستان میں, یہ وزیر اعظم تھے اور اس وقت اسٹیٹ آف دا پاکستان نے جو کانٹریکٹ سائن کیے تھے اس سے یو ٹرن کس نے لیا تھا؟ آئی ایم ایف کو اپنی عوام کی طرف بیوقوف کس نے بنایا تھا؟ کس کی وجہ سے آئی ایم ایف کس کے ساتھ ہمیں معاہدہ کرنے میں لوہے کے چنے چبانے پڑے؟ آئی ایم ایف کو نہیں معلوم کیا؟ ان کی کریڈیبلٹی ہی نہیں ہے. ان کی وجہ سے پاکستان کی کریڈیبلٹی چیلنج ہو گئی تھی. ٹھیک, ان کو یہ پتا ہونا چاہیے. اب ہسٹری والی بات بتائیں. دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ خود 2018 کے الیکشن کو یہ سمجھتے تھے کہ ہم کچھ میں, جب ری کاؤنٹنگ ہوتی تھی, میں صرف 3 کیس بتا دیتی ہوں, عبدالحکیم بلوچ کی سیٹ پر, فہمیدہ مرزا کی سیٹ پر, اور فیصل صالح حیات کی سیٹ پر, کیونکہ انسان کا یادداشت اتنی کمزور نہیں ہونی چاہیے. تو جب وہ ری اوپن ہوئے اور ری کاؤنٹنگ ہوئی, اور جب وہ زیادہ ہونے لگے ایک دم سے بند کیا گیا اور وہ کیس بند ہو گئے. یہ ان کی حکومت کا حال تھا. اب یہ آ گئے بھٹو صاحب پہ, تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت بھٹو صاحب نہ تو وزیر اعظم تھے نہ ہی صدر تھے, ملک میں صدارتی نظام تھا. بھٹو صاحب نے جو کہا وہ اپنی پارٹی کو کہا تھا. جیسے آپ کے عمران صاحب اپنی پارٹی کو فضول باتیں کہتے رہتے ہیں, لیکن انہوں نے اپنی پارٹی کو آرڈر کیا تھا, جو صحیح ایک آرڈر تھا کہ ایک ایسا شخص جو کہہ رہا ہے کہ بنگلہ دیش کی کرنسی الگ ہوگی, اسٹیٹ بینک الگ ہوگا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک الگ ملک ڈکلیئر کر رہا ہے. ان کے ساتھ فیض احمد, میڈم بریک آ رہی ہے, بات کمپلیٹ کر لیں میڈم. وہ وہاں, جی بریک آ رہی ہے, بات کمپلیٹ کر لیں میڈم. جی, وہ اپنا فیصلہ کر چکے تھے. تو بھٹو صاحب کوئی حکومتی عہدیدار نہیں تھے, حکومت کی پوسٹ پہ نہیں تھے. انہوں نے اپنی پارٹی سے کہا تھا کہ نو بڈی ول گو دیئر, اور جہاں عوام ہوتے ہیں وہیں سب کچھ ہوتا ہے. پتہ نہیں کہاں سے کس کا مقابلہ کرنے لگتے ہیں. رات کو سوئے, صبح کو پارٹی بن گئی, ایم پی اے بن کے آ گئے, نہ ہسٹری پڑھی نہ کچھ. تو میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ اس وقت ملک میں ایل ایف او کے تحت گورنمنٹ تھی, اور بھٹو صاحب نے جو کہا تھا وہ اپنی پارٹی سے کہا تھا کہ کوئی ادھر نہیں جائے. میڈم ود آل ڈیو ریسپیکٹ, بریک کا کہا جا رہا ہے, مجھے بریک لینے دیجیے. بریک سے واپس آئیں گے, ڈسکشن آگے بڑھائیں گے. آئی ایم ایف کا وفد ملک چکا ہے چیف جسٹس سے, اب پاکستان بار سے ملاقات کرے گا. کل ڈسکشن ہوگی آفٹر دس بریک. آئی ایم ایف کا 6 رکنی وفد جو کہ پاکستان میں اس وقت
عدلیہ کے معاملات میں دلچسپی لے رہا ہے اور کرپشن کے خاتمے کے لیے اسیسمنٹ کر رہا ہے اور اسیسمنٹ ڈائگنوسٹک رپورٹ تیار کرے گا اور پھر آئی ایم ایف کو دے گا. وہ وفد جب چیف جسٹس سے ملا تھا تو جے یو آئی کے کچھ رہنماؤں نے پارلیمنٹ میں بڑا شور مچایا تھا کہ نہیں ملنا چاہیے تھا. بہت سارے لوگوں نے تنقید کی, وکلاء رہنماؤں نے تنقید کی کہ چیف جسٹس کو نہیں ملنا چاہیے تھا آئی ایم ایف کے وفد سے. آئی ایم ایف کا کام تو معیشت سے ہے, یہ عدلیہ میں اور کرپشن میں کہاں سے آنا شروع ہو گئے. تو خیر بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے روز یعنی کل جمعے کے روز ملاقات ہوگی اسی آئی ایم ایف کے وفد کی پاکستان بار کاؤنسل سے. اس کے اوپر احمد اویس صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ ڈو یو تھنک کہ آئی ایم ایف جس طریقے سے اس وقت دلچسپی لے رہا ہے عدلیہ میں, ایون دو کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کہا ہے کہ کسی کیس کا ذکر نہیں ہوا, لیکن چیف جسٹس نے بھی کہا تھا کہ ججز کی تقرری کو ڈسکس کیا گیا. آپ کی رائے احمد صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دیکھیے بات بڑی کلیئر ہے. جب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ اسٹیٹ کے اوپر فلاں ہوا اور یہ حملہ کر دیا فلاں کر دیا, اب آئی ایم ایف کے جو وفد نے آ کے وہاں بات کی ہے اور اس کا بنیاد بنایا ہے جو پرسنٹیج کرپشن کی بڑھ گئی ہے, کیا یہ بھی عمران خان نے کیا ہے اس وقت جیل میں بیٹھے ہوئے؟ دیکھیے نا صورتحال تو یہ ہے کہ ہر ایک کو نظر آ رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. ان سب کی ہسٹری بھی ان کے سامنے کھلی ہوئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایٹ دی ہیلم آف افیئر آج حکومت سنبھال کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کس طریقے سے یہاں سے منی لانڈرنگ کی ہے, پیسہ یہاں سے ڈرین آؤٹ کیا ہے اور باہر جائیدادیں بنائی ہیں اور وہ جائیدادوں کی ڈیٹیل بھی ساری موجود ہے. تو کون کس سے چھپی ہوئی کون سی بات ہے؟ اس لیے یہ باتیں جو ہیں اور جو پیسہ دے گا وہ ان باتوں کو ضرور غور کرے گا. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کہہ سکتا ہے کہ عدلیہ کو کہ ایک انویسٹر بینچ بھی بنایا جائے تو وہ تمام انویسٹروں کے کیسز جتنی بھی انویسٹمنٹ آئے گی ان کے کیسز اس بینچ کو جائیں گے, ایسا بھی تو ہو سکتا ہے سر؟ نہیں صاحب, یہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ اس بات کو انشور کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ پیسہ سیف ہوگا, انویسٹمنٹ جو ہوگی وہ سیف ہینڈز میں ہوگی اور وہ اور ان کو لگتا ہے کہ ابھی سیف نہیں ہے اسی لیے وہ یہ کر رہے ہیں, اسی وجہ سے یہاں پہ ہیں. اور ایک بات اور جی میری اتنا ضرور کہہ دیجیے گا کہ محترمہ شہلا نے میری دونوں ہسٹوریکل باتوں کا جواب نہیں دیا, نہ میمو گیٹ کا جواب دیا اور نہ انہوں نے پریسیڈنٹ امینڈمنٹ کا جواب دیا. ڈن سر. اب بلوچ صاحب آپ کی رائے اس ایشو کے اوپر, آپ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا جوڈیشل سسٹم میں دلچسپی لینا, کرپشن کے خاتمے میں دلچسپی لینا پاکستان کی حکومت کی مس مینجمنٹ اور بیڈ گورننس کی علامت ہے؟ کیونکہ ہم کرپشن ختم نہیں کر سکے ہیں, کچھ کرتے ہی نہیں ہیں, نہ نیب نہ اینٹی کرپشن. جس دن یہ خبریں آتی ہیں تو اس دن چیئرمین نیب آ کے اپنا میڈیا پہ بیان دے دیتے ہیں, تقریب میں خطاب کر لیتے ہیں, ورنہ تو کرپشن ہمارے ڈی این اے کا حصہ ہے سر. ہمیں بودر نہیں کرتی زیادہ کرپشن. نہیں دیکھیں, کرپشن تو بالکل نہیں ہونی چاہیے اور شہباز شریف صاحب کی جو زیرو ٹالرنس والی پالیسی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے. اور بالکل ظاہر ہے کہ کرپٹ لوگ جیلوں میں گئے ہیں تو پاکستان کی معیشت سنبھلی ہے. کرپٹ لوگ جو ہیں ان کے ارد گرد قانون کا گھیرا تنگ ہوا ہے تو پاکستان کی معیشت میں بہتری آئی ہے. بلوچ صاحب آخری وہ کرپٹ شخص کون تھا جس کو بڑی سزا ملی اور پھر سب نے بولا کہ ہم کرپشن نہیں کریں گے؟ کوئی ایک مثال تو دے دینا. سب سے بڑا کرپٹ انسان جو ہے جس نے ہمیشہ باقی سارے سیاستدانوں کو اپنے علاوہ چور ڈاکو کا اور خود جو تھا وہ کہتا تھا مجھے نعوذ باللہ صادق اور امین بولے, وہ خطاب جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, وہ مطلب اس طرح سے اس کو پلانٹ کیا گیا, اس طرح سے اس بارے میں جس طرح سے ہوا بھری گئی. وہ جو القادر ٹرسٹ والا کیس ہے جو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے وہ کس سے ڈھکا چھپا ہوا ہے جس میں ایک بند لفافہ لہرایا گیا, اربوں روپے کی کرپشن کی گئی. اس سے بڑا پاکستان کی تاریخ میں آپ ماشاءاللہ منجے ہوئے جرنلسٹ ہیں, مجھے ایک کیس بتا دیں کہ یہ اس سے جو بڑا کیس ہو. اور اس کیس کے اندر نہ صرف یہ ایکسپوز ہوئے ہیں بلکہ اس میں آپ کے سامنے اس کیس کے نتائج اور اس کیس سے احمد صاحب آ رہا ہوں, احمد صاحب آتا ہوں. اور اس کیس سے ان کو تکلیف ضرور ہوتی ہے, اس سے ان کی جان. اچھا, وہ احمد صاحب کو کچھ کیس ہیں وہ آپ کو یاد دلانا چاہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ کے لیڈران کے بھی کیس ہیں. یہ یاد وہ ٹائم کریں, یہ اپنی باری میں بول چکے ہیں, یہ وہ احمد اویس صاحب یاد کریں جب فرا گوگی کو انہوں نے ایک چارٹرڈ طیارے کے ذریعے عمران نیازی نے اس ملک سے فرار کروایا. اس وقت وہ پرائم منسٹر تھا جو پورے پنجاب اور پورے پاکستان سے کرپشن کی تھی. وہ بشرا بی بی اور فرا گوگی کا نیکسس بنایا گیا تھا, خواتین کو آگے کر کے کرپشن کی گئی. پھر جس طرح سے توشہ خانہ کی جیلی رسیدیں دی گئیں, جس طرح سے توشہ خانہ کی گفٹس کی اسیسمنٹس کام کروائی گئی, جس طرح سے وہ اربوں روپے ہتھیائے گئے, وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں ہیں. ان کی وضاحت دیں اگر احمد اویس صاحب نے دینی ہے. احمد اویس صاحب نے اگر وضاحت دینی ہے
تو وہ رنگ روڈ والے کیس کی وضاحت دیں کہ ادھر کیا کیا تھا، معلم جبا کیس کی وضاحت. وہ دیں گے وضاحت بلوچ صاحب. احمد صاحب دے دیں، آپ وضاحت دے دیں. ان کی آواز رک گئی ہے، انٹرنیٹ کی تار پہ شارک نے حملہ کر دیا ہے. احمد صاحب دے دیں، بلوچ صاحب کی تار پہ شارک کا حملہ ہو گیا. کہ کس طرح سے اربوں روپے کھائے. ٹھیک ہے بلوچ صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. احمد صاحب رسپونڈ، وضاحت دیں. میں صرف اتنی ان کے سامنے عرض کروں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے، شہباز شریف نے کہا کہ زیرو کرپشن. آتا ہی اعلان کر دیا انہوں نے کہ ملک کے کیونکہ اکنامک حالت خراب ہے میں تنخواہ نہیں لوں گا. مہینے بعد پتہ لگا کہ آئی پی پی کے 2 بیٹے ان کے جو ہیں وہ اربوں روپے لے چکے ہیں بغیر 1 یونٹ بجلی دیے، اور وہ ان کے گھر میں گیا پیسہ. اس سے بڑی مثال اگر کوئی ہے تو مجھے بتا دیجئے. بہت شکریہ احمد اویس صاحب، علی غور بلوچ صاحب، دونوں بہت مشکور. شیلا صاحبہ آپ کا بھی. آخر میں یہی کہوں گا کہ اگر آئی ایم ایف آیا ہی کرپشن ختم کرنا چاہتا ہے اور عدلیہ کو بھی بہتر کرنا چاہتا ہے، ہم تو نہیں کر سکے ابھی تک، اللہ کرے اس بڑی رات کے صدقے آئی ایم ایف یہ مشن ضرور اپنا کامیاب کرے. اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you on Monday. اللہ حافظ.